Why an army in Pakistan is engulfing a major portion of annual budget in Pakistan? Why Pakistan is spending too much on its army? क्या पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान का सालाना बजट पूरा का जाती है? पाकिस्तान में सेहत, तालीम, डेवलपमेंट और दीगर शोबों के बजाय सिर्फ और सिर्फ फौज पर ही क्यों पैसे खर्च किए जा रहे हैं? These are the questions a layman in Pakistan is obsessed with. You and me are asking the similar question. लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है. डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर इन चीज़ों की एनालिसिस करनी होगी, तब जाकर हमें ये कहानी समझ में आएगी. तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री पर इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च कर रहा है. चंद दिन पहले पाकिस्तान ने फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 का बजट अनाउंस किया. पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने ये बजट अनाउंस किया. 9.5 ट्रिलियन रुपीस फेडरल बजट अनाउंस किया गया. इसमें से अगर हम देखें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इज बजटेड एट 1,523 billion rupees, which is estimated as 17.5% of the total current expenditure. यानी कि 1,523 बिलियन रुपीस फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में फौज पे खर्च होंगे. इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो तालीम पर जो पैसे खर्च होते हैं, सेहत पर, डेवलपमेंट पर जो पैसे खर्च होते हैं, तो उनकी कंपैरिजन अगर डिफेंस बजट के साथ की जाए तो यहाँ पर ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है. पाकिस्तान की आर्मी तकरीबन 8 लाख या 9 लाख के करीब है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आबादी 23 लाख से भी ज़्यादा है. तो एक बंदे के ऊपर अगर हम तालीम पे पैसा खर्च करें, सेहत में पैसा खर्च करते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो मिलिट्री सोल्जर हैं उन पे पैसा खर्च करते हैं, तो यहाँ पर हमें बड़ा तफरीक नज़र आता है, डिफरेंस नज़र आता है. और इस डिफरेंस को देखकर फिर लोग कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं. लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है. पाकिस्तान अपने मिलिट्री पे क्यों इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है? इसके दो बड़े वजूहात हैं, दो रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इसकी बुनियाद पर हम पाकिस्तान पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं. पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 में आजाद हुआ तब बाय चॉइस नहीं, लेकिन नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमें एक एनिमी मिला जिसका ताल्लुक हमारी हिस्ट्री के साथ, जिसका ताल्लुक हमारे जियोग्राफी के साथ अटैच है. पाकिस्तान की जियोग्राफी के साथ पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, ये पाकिस्तान का मेजर एनिमी है. 1948 फिर कश्मीर इशू, फिर बाद में जाकर 1965 की जंग, 1971 की जंग, बंगाल इशू, फिर सियाचिन इशू, फिर बाद में जाकर अब जो 5th जनरेशन वार है, प्रॉक्सी वार्स, इंडिया लड़ रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, वहां पर टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है. तो इन सारी चीजों को देखकर पाकिस्तान को वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है. अपनी इस एनिमी का मुकाबला करने के लिए आपके बैरक्स में अच्छे जवान होने चाहिए. आपकी जो बॉर्डर्स है वहां पर आपके विजिलेंट सोल्जर होने चाहिए. आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए. आपके पास डेटरेंस के लिए एटम बम होना चाहिए. आपके पास डेटरेंस के लिए ऐसे तैयारे होने चाहिए ताकि आप अपनी इस एनिमी का मुकाबला करें. अपने एनिमी की जो स्ट्रेंथ होती है उसे देखकर फिर आपको अपनी पॉलिसी बनानी होती है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो होती है, आपकी मुल्क जो होती है, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी डिफेंस का सारा दारोमदार आपकी आर्मी पर होता है. तो एक तरफ आपका एनिमी मजबूत हो तो आपको अपनी आर्मी को मजबूत करना पड़ता है. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे नेबर में अफगानिस्तान है,
شروع سے 1947 سے جب پاکستان بنایا اور پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں اپنی ممبرشپ کے لیے جو اپلائی کی، تب سے لے کر افغانستان پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے۔ خالصتان وہاں پر جو پاکستان میں پختونستان موومنٹ چلائی گئی، افغانستان کا کلیم یہ تھا کہ اٹک تک یہ سارا ریجن پختون جو بیلٹ ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ پھر افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے 2000 کلومیٹر سے زیادہ اس کی لینتھ ہے، تو اس پر بھی ایشوز ہمیں دکھائی دیے پاسٹ میں، اور اب تک افغانستان میں اور فیوچر میں بھی پاکستان کو اس معاملے کے لحاظ سے محتاط رہنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے افغانستان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان میں انسرجنٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان میں پختونستان موومنٹ کو دبانے کے لیے آپ کو اپنی آرمی کو مضبوط کرنا پڑا اور آرمی پہ زیادہ سپینڈ کرنا پڑا۔ ادھر بلوچستان کے ساتھ افغانستان کا بارڈر اٹیچ ہے، پھر ایران کا پورس بارڈر ہے، تو ان سارے جو نیبرنگ کنٹریز ہے وہاں سے ابھرتے ہوئے خطرات اور پاکستان کی جو ویکنیسز تھی ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو اپنے آرمی کو مضبوط کرنا پڑ رہا ہے، اور فیوچر میں بھی آپ کو اس سے زیادہ اس پہ سپینڈ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے جو اینیمی تصور کیا جاتا ہے انڈیا، اس کا ریسنٹلی انڈیا کے اکنامک سروے کے مطابق اس کا جو بجٹ تھا نا، کل ٹوٹل بجٹ، فیڈرل بجٹ جو تھا وہ 34 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ تھا، اور انڈیا میں ایک فوجی پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا وہ ہے $42,000 اینولی ایک فوجی پہ خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو وار مشینری ہے وہ خریدی جا رہی ہے، وہاں پر انڈیا جو ہے نا وہ امپورٹر آف ویپنز ہے، وہ طیارے خریدتا ہے، وہ میزلز خریدتا ہے، وہ ڈیفینس سسٹم خریدتا ہے رشیا سے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس سے کافی پیچھے ہے، اور پاکستان میں اینولی ایک فوجی پہ $13,000 اینولی خرچ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں $3,92,000 اینولی ایک فوجی پہ خرچ ہوتے ہیں۔ چائنا بھی اسی طرح سے بہت زیادہ پیسے پر جو سولجر ہے خرچ کرتا ہے، ان کے پاس ویپنز ہیں، ان کے پاس ایڈوانسڈ وار مشینری ہیں۔ تو ان سارے سچویشنز کو دیکھ کر پھر انڈیا کی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے، یا یہاں پر جو ایشیا میں ان کی ڈائمنڈ نیکلس پالیسی ہے جس میں ان کو کواد بلاک سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر پاکستان کا جو اینیمی ہے، اس کے جو اپوزیشن میں جو کنٹری ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ پاکستان کو مجبوراً اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھانا ہوتا ہے، پاکستان کو لیوشلی اپنے آرمی پر سپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے فوائد بھی سامنے نظر آئے ہیں کہ پاکستان نے ریسنٹلی یہ جو ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا بالاکوٹ پر، انڈین طیاروں نے وہاں پر اٹیک کیا، پاکستان نے جلد ہی وہاں پر ان کو جواب دیا، ان کے طیارے مار گرائے، اور اس طرح کے جو آبدوز ہوتے ہیں انڈین، وہ ہمارے سیز میں انٹر ہوتے ہیں، بحیرہ عرب میں انٹر ہوتے ہیں، پھر پاکستانی جو سیز ہیں اس میں انٹر ہوتے ہیں، اوشینز میں انٹر ہوتے ہیں، تو پاکستان نے ان کو بھی بہت ہی زبردست طریقے سے جواب دیا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے ثمرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسری وجہ کیوں پاکستان اپنے آرمی پہ زیادہ سپینڈ کرتا ہے وہ ہے پاکستان میں ملٹری کو اور پاکستان کے جو پولیٹیکل کرائسس تھے، اس کی وجہ سے آرمی کا انفلوئنس حکومت میں بڑھا۔ 1998 میں پہلا مارشل لا ہمیں نظر آتا ہے، پھر ایوب خان کا ایرا ہمیں نظر آتا ہے، پھر بعد میں جا کر ضیاء الحق ملٹری کو کی طرف جاتے ہیں اور پاکستان پہ اپنا انفلوئنس چھوڑتے ہیں۔ فوج کا دخل پاکستانی حکومت میں زیادہ ہوتا ہے، اسٹیٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر مشرف نے کو کی اور وہاں پر ایمرجنسی لگائی اور سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو پالیٹکس میں بھی آرمی کا میجر رول ہے، حکومتوں کے بدلنے کے، ان کے رجیم چینج کے، ان پر الزامات لگتے رہے،
اور یوں آرمی ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتی رہی، اب بھی کھیل رہی ہے اور فیوچر میں بھی یوں نظر آتا ہے کہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتی رہے گی۔ تو اس کی وجہ سے ملٹری کا پاکستان پہ بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے، ڈیسیژن میکنگ میں، بجٹ جو بنایا جاتا ہے ان میں بھی ان کی سے ہے، اور ان کے ڈیفنس بجٹ کو خاص طور پر کیٹر کیا جاتا ہے، پاکستان کی آرمی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان لیوشلی اپنی آرمی پر سپینڈ کرتا ہے۔ یہ تھے چند ریزنز جس کی وجہ سے پاکستان اپنے آرمی پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ کہانی آپ کو سمجھ آئی، پاکستان کی ویکنیسز بھی آپ کو سمجھ آئی، اور اس چیز کو لے کر جو کرٹیسزم کی جاتی ہے وہ کافی حد تک غلط ہے، کیونکہ پاکستان کا اصل مسئلہ ملٹری پہ زیادہ پیسے خرچ کرنا نہیں ہے۔ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت آپ کے ملٹری پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کی ڈوبتی معیشت دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنی معیشت کو اور زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے۔ اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان پہ 5 ٹریلین سے بھی زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہزاروں ڈالر پاکستان پہ ڈیٹ ہے۔ پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے ریسنٹلی وہ اکنامک سروے کے مطابق 5.1 ٹریلین روپیز ہیں، پھر 13.8 بلین ڈالر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اکارڈنگ ٹو اکنامک سروے آف پاکستان۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو امپورٹ ہے وہ ہائیسٹ لیول تک پہنچ چکی ہے، ہماری ایکسپورٹ گر چکی ہے، جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ان جیسے ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کو اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہوگا اور اس سے زیادہ اپنی آرمی پر سپینڈ کرنا ہوگا۔ سلوشن اس کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آرمی کا جو بجٹ ہے نا وہ اس سے بھی دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ جو جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے یہ بدلتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آرمی جو ہے نا ہر ملک کی آرمی وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ فیوچر میں جنگیں لڑی جائے گی۔ تو آپ اگر جنگوں کے لیے، ڈیٹرنس کے لیے، اپنے اینیمی میں خوف ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ اپنی آرمی کو مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو عراق کی آرمی اتنی مضبوط نہیں تھی جس کی وجہ سے عراق کا ڈاؤن فال ہوا۔ سیریا کی آرمی اتنی مضبوط نہیں تھی جس کی وجہ سے وہاں پر جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم افغانستان کی آرمی دیکھیں تو اتنی کمزور تھی کہ طالبان کی تھوڑی سی مزاحمت کے سامنے بھی وہ ڈٹ نہ سکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس طرح سے ملکوں کے پاس آرمی جب مضبوط ہوتی ہے تو وہاں پر حالات بھی سازگار ہوتے ہیں۔ ہاں، ڈیبیٹ میں اس چیز کا ذکر کیا جائے تو اچھا ہے کہ اگر آرمی کی جو رول ہے پاکستانی پالیٹکس میں وہ کم ہونی چاہیے، آرمی کو اپنے ڈومین تک محدود رہنا چاہیے، اپنے بیرکس تک اپنی پرفارمنس دکھانی ہے، ان کو پاکستان کی سیکیورٹی پہ فوکس کرنا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کریں، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں۔ تو ان چیزوں کو ضرور کرٹیسائز کرنا چاہیے، پاکستان میں ڈیموکریسی کو ایک موقع دینا چاہیے، اور ریسنٹلی فوج کی طرف سے بھی یہ بیانات ہمیں سنائی دیے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، اور یہ خوشائند باتیں ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی فوج کو دکھانا ہوگا۔ باقی بجٹ جو ہے ڈیفنس بجٹ، یہ اگر ہم ٹرپل بھی کریں تب بھی کم ہے، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، اور پاکستان اگر اکنامکلی سٹیبل ہوتا ہے، ہماری آرمی سٹیبل ہوتی ہے، تو اس طرح سے پاکستان کا فیوچر بھی سٹیبل ہوگا، فیوچر بھی ہمیں اچھی طرف لے کر جائے گا۔